स्वीडन में कुरान की बेहुरमती, मेरा मतलब स्वीडन में कुरान की जो किताब है ना, उसका अपमान किया गया। तो दोस्तों, ये तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? सबसे पहली बात मेरी, ऐसे लोगों को हैवान बोलोगे या शैतान बोलोगे? ऐसे लोग ना तो अपने धर्म के होते हैं ना किसी और धर्म के होते हैं। इन्होंने इस तरीके से इस बुक का अपमान किया है, जो कि 1400 साल पुरानी किताब है, अल्लाह पाक की किताब है, जिन्होंने अपने शब्दों में कुछ अपनी भाषा में उनके अच्छे अच्छे शब्द, ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, उन शब्दों का अपमान किया है। आखिर क्यों भाई? एक बार पढ़ लो, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसका अपमान क्यों कर रहे हो? हाय, मैं तन्वी यादव इंडिया से आप लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अगर मुझसे जरा भी रिएक्शन में इसमें गलती होती है तो मैं आपसे सबसे पहले क्षमा या माफ़ी मांगती हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती तारिक मसूद ऑफिशियल चैनल स्पीच। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। स्वीडन में कोर्ट के सामने बाकायदा कुरान मजीद को जलाया गया है। ओहो, कोर्ट के सामने? मुसलमान कोई काम करते हैं, कोई जज्बातीपन दिखाते हैं जब, तो ये यूरोपीय कंट्रीज़ चीखते हैं कि ये मुसलमान जज्बाती होते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। उलमा उस कत्ल व गारत की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन जो चीज़ फसाद का ज़रिया बनती है, मुसलमानों के जज्बात बरंगेख्ता करने का ज़रिया बनती है, वो चीज़ भी गलत है। देखो, इस्लाम ने हुक्म दिया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना ये भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हालांकि इस्लाम उनके खुदाओं को झूठा कह के भी कह रहा है कि इनको बुरा भला मत कहो। कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक कितनी जगह बुत परस्ती की मुखालफत है कि बुतों की इबादत मत करो, लेकिन फिर भी कुरान कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि ये तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। तो आप बताइए, जो मज़हब किसी दूसरे मज़हब का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा, उसके बातिल होने के बावजूद कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि वो तुम्हारे खुदा को या रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वो मज़हब कितना पीसफुल होगा और वो कितना लोगों के जज्बात का ख्याल कर रहा है। और इन लोगों को आप देखें कि आज़ादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, उस पर हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि उस खुदा के कलाम को हमारी नज़रों के सामने जलाया जाए? ये बर्दाश्त कर लेंगे हम क्या? नहीं। ये कोई झूठे मजहब का मानने वाला तो बर्दाश्त कर लेगा, जिसको अपनी किताब के अल्लाह की किताब होने का यकीन ना हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, कोई शख्स आपके सामने आपके बाप को मारपीट रहा हो और आप चुप खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? या तो ये आदमी बिल्कुल बेगैरत है, गैरत है ही नहीं इसमें, बिल्कुल, या ये कंफ्यूजन में है कि ये इसका बाप है भी या नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है ना? बिल्कुल, कि पता नहीं, हो सकता है ये मेरे वालिद ना हो, उनकी शक्ल का कोई आदमी हो और मैं खामखा में इस जंग में कूद पड़ूं और ये बाद में पता चला कि ये मेरे अब्बा नहीं है। हम अगर कंफ्यूजन में होते हैं ना कि ये किताब कुरान अल्लाह की है या नहीं है, तो हमारे जज्बात मुश्ताइल ना होते। बिल्कुल कि मेरे भाई, हमें चढ़ते सूरज की तरह अहले इस्लाम को, अहले ईमान को यकीन है कि ये कलाम किसका कलाम है? अल्लाह का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैगंबर हैं? अल्लाह के। और ये दलाइल की दुनिया में हम इसके कायल हैं, क्योंकि हमने तो इस्लाम में पैदा हुए हैं, हमने तो इस्लाम को अपनी आंखों से देखा है। यूरोपियन को क्या पता इस्लाम क्या है? वो तो पैदा ईसाइयत में हुए, कोई हिंदू घर में पैदा हुआ, कोई एथियस्ट के यहाँ पैदा हुआ। हम तो पैदा किस में हुए हैं? इस्लाम में। हमने तो इस्लाम का हुस्न अपनी आंखों से
دیکھا ہم نے فجر کی نماز دیکھی, ہم نے ظہر کی نماز دیکھی, ہم نے عصر دیکھی, ہم نے مغرب دیکھی, ہم نے عشاء دیکھی, ہم نے رمضان دیکھا, ہم نے حج دیکھا, ہم نے زکوٰۃ دیکھی, ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں. یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن. بالکل. تو قرآن کی صداقت, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن. لا ترثوا النساء, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, جوا اور شراب حرام ہے, ہم جوا نہیں کھیلتے, ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم زنا نہیں کرتے. کیا زنا مشکل کام ہے اس زمانے میں؟ بتاؤ کتنا آسان ہو گیا. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی, وہ نکاح کرتی ہے, پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ قرآن. جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا تو اتنی قربانی دیتا نہیں. تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ, کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. ہم تو وہ جو واقعہ ہوا تھا توہین رسالت کے مرتکب کو, جو توہین تو اس بیچارے نے کی بھی نہیں تھے, جو اسٹیکر پھاڑ دیے تھے اس کو مسلمانوں نے غلط کیا, اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں, کنٹرول کریں, ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا, وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے, تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی. اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں لوگوں سے کہ لڑو اور اس طرح قتل ہو. ہم تو کہتے ہیں بھائی لیگل راستہ اختیار کرو, قانونی راستہ اختیار کرو. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں؟ نہیں جائیں گے. کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور پرامن احتجاج؟ لوگ کہاں سنیں گے؟ تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. بالکل. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ زیادہ. اس سے ہوگا کیا؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو, تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو, تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو باز نہیں آتا کوئی ان چیزوں سے. تو آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. ماضی میں عمران خان نے, سابق وزیر اعظم نے آواز اٹھائی تھی
اس سے زیادہ پرزور آواز ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اٹھائے. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے, وہ اس کے سفیر سے ملے, وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے, یو اے ای کو چاہیے احتجاج کرے, مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی, اور جو جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی وہ. بالکل, اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. آپ بالکل پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں, کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ تمیز سے کام ہوتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ, مار دھار, قتل و غارت شروع کرتی ہے, اس کے فائدے کم ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے سفیر سے ملے, دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے, یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو, یعنی بناتی ہے اس کے لیے, ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کسی کے. دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے, ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں بنا سکتے, نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ بالکل بالکل, وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسی ہے بھائی, تو ہم بھی کہتے ہیں یار اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس لا کو کیا کریں گے, کیونکہ یہ قربانی تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے نا. صحیح بات ہے, ہم پوری دنیا کو تھوڑی دکھائیں گے اس کے بھائی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. بالکل. ایک جگہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننی, تو شریعت بھی کیا کہتی ہے بھائی انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا, تو آپ مسلمانوں کے لیے اذان دیں, ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے آپ, یا آہستہ آواز میں اذان دیں گے آپ. بالکل بالکل. تو جب آپ کا اپنا کنٹری ہے, آپ کا اپنا ملک ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ جیسے چاہیں چلیں, لیکن جب دوسرے کا ملک ہے, دوسرے کا کنٹری ہے, تو آپ کو اس کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے, فیس بک پہ نہیں ڈال رہے, دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے, ٹھیس پہنچتی ہے, اور ہم یوٹیوب کے اس قانون پہ احتجاج بھی نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے قانون بنایا سارے انسانوں کو سامنے رکھ کے تو ہمیں فالو کریں گے. تو جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے, تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات, گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کو پر لازم ہے کہ وہ فوراً, جیسے انہوں نے کیا تھا, نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا, چند مسلمان قتل ہو گئے تھے, تو کیسے مسلمانوں کا دل جیت لیا نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے, کتنا پروٹوکول دیا مسلمانوں کو کہ ایک دہشت گرد نے گھس کے مسجد میں چند مسلمانوں کو قتل کیا. اب میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں, نیوزی لینڈ کے اس واقعے پر ساری دنیا کے مسلمان نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں, یار نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ہمارے دل جیت لیے. اگر سویڈن کی گورنمنٹ یہ کام کرے گی بھائی, یہ آپ دنیا میں دل جیت لے گی, ساری دنیا آپ کو برا بھلا کہے گی, ساری دنیا آپ کو پر جو ہے وہ لعنت بھیجے گی. ہاں, تو اس لیے غلط کار کرو گے سوشل میڈیا پہ جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں آپ. اور دوسری بات یہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سویڈن کے سفیر سے ملیں, ان کی وزارت خارجہ سے ملیں, ان پہ دباؤ ڈالیں. جب حکومتی سطح پہ دباؤ آئے گا نا, دیکھو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا, جب سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تو ظلم میں کمی آئی, پھر جب سعودی عرب کی طرف سے دباؤ کم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ جمہوری ہے وہ جب ہی کرتی ہے جب پبلک کا دباؤ ہوتا ہے. پبلک کا دباؤ نہیں ہوگا تو حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی.
غیر مسلم ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم کو برا نہیں لگتا، میں بھی تو غیر مسلم، میں کہ ہندو ہوں، لیکن مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ برا لگا کہ کسی کے گرنتھ کو جلا دینا یہ سب سے غلط کام ہے، اس دنیا کا سب سے زیادہ غلط کام ہے، جس کو ہم لوگ خدا مانتے ہیں، ہے نا۔ ابھی ہمارے دھرم میں گیتا ہے، مہا بھارت ہے، اس کو اگر کوئی جلانے لگے تو آپ لوگ کیا آپتی جتائیں گے؟ اگر انسان اپنے اوپر ہر بات کو ڈھالنا سیکھ جائے، اپنے اوپر ہر بات کو لے لے تو کبھی ایسا ہونا، پر وہی بات ہے انسان کبھی اپنے اوپر تو نہیں لیتا ہے۔ دوسرے کے درد کو سمجھنے کی کبھی آج تک کسی نے کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ آپ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو نماز ہوتی ہے نا، جو نماز لوگ کرتے ہیں صبح اور شام کی، جو نماز ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کو صبح کی نماز کو بولتے ہیں شاید جوہر، شام کی نماز کو بولتے ہیں عشر، ایسا کچھ۔ اگر میں غلط بول رہی ہوں تو کامنٹ میں بتا دیجئے گا، تھوڑا نالج لی ہوں، لیکن جتنی بھی نالج لی ہوں بالکل اسٹرانگ لی ہوں، غلط بالکل بھی نہیں لی ہوں۔ تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا، بھائیوں یہ دنیا ہے، یہاں پہ انسان بیر کرنا سکھا دیتا ہے انسان سے، نہ تو کوئی جات ہے، نہ کوئی پات ہے، نہ کوئی دھرم ہے، ہم سب صرف ایک انسان ہیں، ہم سب صرف ایک بھائی ہیں، بہن ہیں۔ رشتہ آپ کوئی بھی بنا لیجئے، وہ آپ کی نجی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، انسان سے بھی رشتہ نہیں بنانے دے سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کسی سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ انسان آپ کو صرف غلط نظریے سے دیکھے گا، اس کا نظریہ بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ ایک بات بتائیے، کس گرنتھ میں ایسا لکھا ہے کہ ہم انسان سے پیار نہیں کر سکتے، ہم کسی انسان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں لکھا ہوگا۔ میں تو بالکل بھی نہیں مان سکتی ہوں کہ کسی کے بھی گرنتھ میں ایسا لکھا ہو، لیکن پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ دوسروں کو درد پہنچاتے ہیں، دوسروں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، دوسرے کو ہین بھاونا سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا نظریہ ہی غلط بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں ابھی یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں اپنے بھائیوں سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، سارے کے سارے ویڈیو ریئیکٹ کر رہی ہوں، تو لوگ پتہ نہیں کس طریقے کے بھی کامنٹ کریں گے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، لیکن وہی بات ہے نا، میرے ساتھ میرے اتنے اچھے بھائی جڑ گئے ہیں، اب اس بہن کو کوئی ڈر تو ہے نہیں۔ بائی دا وے بھائی کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے ریلیٹ ہو، اگر بھائی کی طرح ہے نا تو بس وہ بھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو بس اتنا مانتی ہوں، اتنا ہی جانتی ہوں، میری فیملی نے مجھے اتنا ہی سکھایا ہے، اور باقی کا مجھے آگے کا گیان لینا ہی نہیں ہے، آگے کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بک جلا رہے ہیں، گرنتھ جلا رہے ہیں، اگر اس کا برا اثر پڑا تو اس کے ذمہ دار صرف یہی لوگ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی ہماری بات تو ہوتی رہے گی، اگر باتوں کا سلسلہ جاری رہا تو دن سے کب رات ہو جائے گی، رات سے کب دن ہو جائے گا بھائیوں، پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہمارا رابطہ ہر دن ہوتا ہے اور ہر دن ہوتا رہے گا، ہمارے اچھے بھائی ہمیں ایک روز نئے ملتے رہیں گے، ہماری بہنیں مجھے اچھی ملتی رہیں گی۔ بائی دا وے تنوی تو تھی کبھی اکیلی، اب تنوی کے پاس ہو گئی ہے ایک فیملی جو کہ بہت اچھی ہے اور بہت اچھے کامنٹ کرتے ہیں۔ میں کامنٹ تو پورا کوشش کرتی ہوں ریڈ کرنے کی، لیکن کبھی بزی ہونے کے کارن میں پورے کامنٹ کے ریپلائی نہیں دے پاتی ہوں، اس کے لیے میں پھر سے اگین معافی چاہتی ہوں، لیکن کوشش تو پوری کرتی ہوں، پورا کا پورا یوٹیوب پہ کبھی کامنٹ کا پورا ریپلائی دینے کی بھی کوشش کروں گی۔ ملتی ہوں میں اسی ٹائم پہ، 1 بجے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا میرا ٹائم ہے، تو پلیز آپ لوگ 1 بجے ویڈیو دیکھ لیا کریے، جس کے پاس ٹائم ہو، نہیں ٹائم ہے تو پورا دن پڑا ہے، 24 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں۔ خیر ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، خدا حافظ۔